बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं गरीब मदीना हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, इस किताब के मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 37, पेज 602 से हम रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। आइए, इस नशिस्त में जो सबसे पहले हमें हेडिंग नज़र आ रही है वह है शामी अफसरों का मौत से दो चार होना। मैं साथ साथ ये बताती चलूँ कि आप जो कंटिन्यूएशन में जब ये सुनेंगे किताब की रीडिंग, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर इसके साथ आशनाई होगी किताब से। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिए कि सारी तफसील से 1 बाय 1 सुनिएगा तो फिर बेहतर है। आइए आगे चलते हैं। लिखा है कि शामी अफसरों का मौत से दो चार होना, ये हेडिंग है। शामी फ़ौजी अफसरों ने अपने अमीर के सामने मौत पर बैत कर रखी थी। जब मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम ने पेशकदमी की तो शामी फ़ौज के ये अफसर जवाबी हमला करते रहे। उनका कोई परचम बरदार गिरता तो दूसरा अफसर बढ़कर परचम अपने हाथ में ले लेता। इस तरह यके बाद दीगरे उनके 11 जर्नल तहतेग हुए कि जिनके नाम ये हैं। आइए इनके नाम पढ़ते हुए हम पेज 603 पे आ गए हैं, और ये जो 11 टोटल हम नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा है नंबर 1 कुरैब इब्ने शरीह, काफ पे पेश है, काफ रे ये बे, इब्ने शरीह शीन रे ये है। दूसरे नंबर पे नाम लिखा है शर्जील इब्ने शरीह। तीसरे नंबर पे है मुरसद इब्ने शरीह, मुरसद में से है, मीम रे से दाल, मुरसद इब्ने शरीह। फिर चौथे नंबर पे नाम है हुबैर इब्ने शरीह। फिर पाँचवें नंबर पे है बुरीम, बे पे पेश है, बे रे ये मीम, बुरीम इब्ने शरीह। छठे नंबर पे है सुमेरा इब्ने शरीह। उसके बाद लिखा है कि ये 6 सगे भाई थे जो यके बाद दीगरे कत्ल हुए, और उनके बाद जिन लोगों ने परचम संभाला था और कत्ल हुए उनके नाम दर्ज झैल हैं। 7वें नंबर पे सुफियान इब्ने जैद, 8वें नंबर पे अदी इब्ने जैद, 9वें नंबर पे कुरैब इब्ने जैद। फिर ये तीनों भी भाई थे, इनके बाद आने वाले परचम बरदारों के नाम ये हैं। 10वें नंबर पे गैर इब्ने बशीर, और 11वें नंबर पे हारिस इब्ने बशीर। ये भी दोनों भाई थे जो मुजाहिदीन के हाथों मारे गए। अब अगली हेडिंग है शामी लश्कर की पसपाई। लिखा है जब 11 शामी सरदार मारे गए तो कुलूस के भाई, काफ लाम वाव स्वाद काफ पे पेश है, कुलूस के भाई वहब इब्ने कुरैब, काफ पे पेश है, काफ रे ये बे, कुरैब ने परचम बुलंद किया और पेशकदमी का इरादा किया तो उसकी कौम के एक शख्स ने कहा कि अल्लाह तुझ पर रहम करे, ये परचम लेकर वापस चल। तेरी कौम के आयान व अशराफ इस परचम के इर्द गिर्द जमा हो चुके, अब तुम अपने आप को और बाकी कौम को ख़त्म ना करो। ये तमाम लोग वापस लौटे और ये कहते जाते थे कि ए काश कुछ अरब के लोग होते जो हमसे मौत पर हलफ लेते, फिर हम और वो लोग आगे बढ़कर दुश्मन का मुकाबला करते, या तो हम मारे जाते या कामयाब हो जाते। अब आगे चलते हैं। ये लिखा है कि ये लोग ये कहते हुए मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के पास से गुज़रे। से जब जनाब मालिक अश्तर ने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा ऐसा हलफ मैं उठाता हूँ और तुमसे इस बात का अहद लेता हूँ कि हम हरगिज़ पीछे ना हटेंगे जब तक कामयाब ना हो जाएंगे या सब कत्ल हो जाएंगे। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। और अब हम आ गए पेज 604 पे। लिखा है ये लोग मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह के पास जा पहुँचे और वहाँ कुछ देर ठहरे तो काब, काफ एन बे, काब बिन जोईल, जीम पे पेश है, जीम एन ये लाम, जोईल तुगलबी, ते गैन लाम बे छोटी तुगलबी ने इस वाक़े का जिक्र इन अल्फाज के साथ किया। इन्वर्टेड कॉमा के नीली आंखों वाले हमदान ये तलाश कर रहे थे कि कौन उनसे हलफ ले, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग है मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह की मेमना की तरफ पेशकदमी। लिखा है जो ही जनाब अश्तर रज़ी अल्लाह मेमना की तरफ बढ़े तो वो बहादुर और सूरमा जिनमें सब्र व हया और वफ़ा का मादा था उनके पास आकर जमा हो गए। वो जिस फ़ौजी दस्ते की तरफ बढ़ते उसे पीछे की तरफ धकेल देते, वो जिस जमात से नबरदाज़मा होते उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते। अब एक नेक्स्ट हेडिंग है मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह की शुजाअत। हज़रत मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह घोड़े पर सवार थे, उनके हाथ में यमनी चादर थी। जब पसीना आता तो उससे पसीना पोंछ लेते, जब दुश्मन पर तलवार चलाते तो कहते इन्वर्टेड कॉमा हम पर तेज़ आंधियाँ चलीं लेकिन वो फट गईं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। उसके बाद लिखा है कि उस दिन जनाब मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह सर से पाँव तक लोहे में डूबे हुए थे। जब वो शामी फ़ौज पर हमला आवर होते तो वो उनके सामने इस तरह उड़ते नज़र आए जिस तरह के भूसे के ढेर आंधी के सामने, या फिर शामी टिड्डी दल लश्कर उनके सामने इस
طرح بھاگتا نظر آتا جیسے شیر کے آگے بھیڑ بکریاں۔ وہ حاکم شام کے خیمے کے اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ وہ بھی راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مروی ہے کہ جناب اشتر رضی اللہ نے قبیلہ ہمدان اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر شامیوں پر حملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا، حتیٰ کہ انہیں پیچھے دھکیلتے دھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں امامہ باندھے 5 صفیں حاکم شام کے گرد کھڑی تھیں۔ جناب اشتر رضی اللہ نے ان پر دھاوا بول دیا، آنن فانن ان 4 صفوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ پھر اشتر رضی اللہ نے اپنے ساتھیوں سمیت 5ویں صف پر حملہ کیا جو اپنے امیر کی محافظ تھیں۔ جب یہ لوگ ابن ہند کے قریب پہنچے تو اس نے گھوڑا طلب کیا اور کہنے لگا کہ ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ جیسے اور لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں اس طرح میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن مجھے ابن اتنابہ الف توئے نون الف بے ہے اتنابہ کے بیٹے کے اشعار یاد آ گئے۔ یہ ایک زمانہ جاہلیت کا شاعر تھا۔ آئیے یہ ان اشعار کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ 3 اشعار ہیں عربی میں اور ان کو ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے پیج 605 پہ آ گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما: میری پاک دامنی اور حیا نے ایک زبردست بہادر کو ختم کرنے سے باز رکھا اور ناگواریوں کے وقت میرے مال کی عطا اور زیادہ قیمت کے ساتھ حاصل کرنے سے مجھے روکے رکھا۔ اب میری بات یہی ہے کہ میں یہ سب کچھ اپنے دفاع کے لیے کروں گا، خواہ اس کے بعد لوگ میری تعریف کریں یا پھر دنیا سے چھٹکارا مل جائے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ شاعر کے ان اشعار نے مجھے بھاگنے سے باز رکھا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ حق کی نشانی حضرت عمار یاسر رضی اللہ کی شہادت۔ لکھا ہے حضرت عمار یاسر رضی اللہ حق و حقیقت کا علم تھے۔ جب آپ نے میدان صفین میں انسانی سروں کو زمین پر گرتے ہوئے اور خون کی بہتی ندیوں کو دیکھا تو انہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیع سے جنگ کرے گا وہ ظالم اور قاسط ہوگا۔ آپ نے اپنے دل میں کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں قاسطین کہا تھا اور یہی شامی لوگ ہیں، شاید یہی وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں مخبر صادق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ ہاں اب میں 90 سال کا ہو چکا ہوں، اب مزید کتنا جینا ہے؟ میرے پروردگار مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنے ان بھائیوں سے ملا دے کہ جو مجھ سے پہلے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں اور جن کے دیدار کا میں مشتاق ہوں اور وہ اسلام میں سبقت رکھتے تھے۔ جی ہاں، میں جہاد کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اب میرے سامنے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے دشمن ہیں جو ان سے برسر پیکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس دنیا کی بات کی تھی۔ پھر لکھا ہے کہ اس دوران حضرت عمار رضی اللہ کی نگاہ شامی لشکر کے جھنڈوں پر پڑی تو فرمایا، پیج 606 پہ ہم آ گئے، تو فرمایا کہ جی ہاں، آج ہمارے پرچم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فوج کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ جو میدان بدر و احد و حنین میں کفر و شرک کے خلاف برسر پیکار تھی اور شامی لشکر جنگ احزاب میں مشرکین کی فوج کی یاد تازہ کر رہا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ پھر اچانک ان کے ذہن کی اسکرین پر زمانہ ماضی کی دردناک تاریخ کے واقعات ابھرنے لگے کہ ان مشرکین نے مسلمانوں کو کتنے درد دیے تھے۔ ان کے سامنے اپنے مظلوم باپ یاسر رضی اللہ اور مظلومہ ماں سمیہ کے دکھ بھرے مناظر سامنے آنے لگے، جب انہیں گرم پتھروں پر سلا کر تازیانے مارے جاتے تھے اور پھر ان کی چیخوں سے مکے کی سرزمین لرز جاتی تھی۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ جوان تھے، وہ بھی اپنے والدین کے ہمراہ ظلم کے شکنجوں میں جکڑے جاتے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے اپنے والد اور والدہ کو اپنے سامنے مکے کے مغرور و متکبر سرداروں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا۔ اس دوران ان کے والدین کی مظلوم روحیں ان کے سامنے آ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے جب انہیں قریب کا زمانہ یاد آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے آپ کے جسم پر تازیانوں کی بارش کرا دی تھی۔ جی ہاں، جناب عمار رضی اللہ نے یہ سب مظالم اللہ رب العزت کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے برداشت کیے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ ان تمام درد بھرے واقعات کو اپنے ذہن میں اس لیے لا رہے تھے تاکہ وہ اپنے خالق کی بارگاہ کی طرف سکون کے ساتھ جا سکیں۔ جناب عمار رضی اللہ سابقین اولین کی جماعت کے ایک فرد تھے، پیکر حق و صداقت تھے۔ آپ سلیم القلب، مہذب نفس، پاکیزہ سیرت،
بابصیرت اور حقیقت شناس انسان تھے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے مجاہد و مبارز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناجات۔ لکھا ہے کہ ابن یاسر رضی اللہ نے روتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے کہا، ترجمہ انورٹڈ کاما پیج 607 انورٹڈ کاما کہ خدایا تو بخوبی جانتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری رضا خوشنودی اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سمندر میں غرق کر دوں تو میں بھی یہ بھی کر دیتا۔ خدایا تو جانتا ہے کہ اگر مجھے اس کا علم ہوتا کہ تیری رضا اس میں ہے کہ میں اپنے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کر گر جاؤں اور وہ میری پشت سے نکل جائے تو میں یہ بھی کرتا۔ اے اللہ، مجھے آج کے روز کسی ایسے عمل کا علم نہیں ہے کہ جو ان فاسقوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بہتر ہو، اور اگر مجھے کسی ایسے عمل کا علم ہوتا جو اس عمل سے زیادہ تیری رضا کا باعث ہوتا تو میں اسے ضرور انجام دیتا۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گئے۔ پھر لکھا ہے جی ہاں، اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ کس قدر فنا فی اللہ تھے، انہیں کس قدر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق تھا۔ اس مناجات کے بعد انہوں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اس وقت ان کی ریش آنسو سے بھیگ چکی تھی۔ جب امام علیہ السلام نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف آئے اور انہیں اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ اس دوران جناب عمار نے عرض کیا، اے برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جنگ کی اجازت دیں۔ امام علیہ السلام نے جناب عمار رضی اللہ کے جب یہ کلمات سنے تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، کیونکہ جب جناب عمار رضی اللہ آپ کا بازو تھے۔ آپ علیہ السلام نے کانپتی ہوئی آواز سے فرمایا، اللہ آپ پر رحم کرے، رک جائیں، آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابی رسول امام علیہ السلام کا حکم سن کر چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور عرض کیا کہ مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 608 پر۔ لکھا ہے کہ یہ بوڑھے مجاہد بار بار اجازت مانگ رہے تھے تاکہ شہادت کی سعادت حاصل کر کے بارگاہ خداوندی میں پہنچیں۔ سید الاوصیاء علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما اللہ کی آپ رضی اللہ پر رحمت ہو، ابھی نہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جناب عمار رضی اللہ امام علیہ السلام کا فرمان ذیشان سن کر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر بعد بارگاہ امامت ولایت میں پہنچے تاکہ جنگ کی اجازت لے کر شہادت کی منزل پر پہنچ کر اپنے ان برادران ایمانی کا دیدار کریں کہ جو اسلام میں سبقت رکھتے تھے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو کر بارگاہ توحید و رسالت میں پہنچ چکے تھے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں ان الفاظ کے ساتھ درخواست کی، انورٹڈ کاما، یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دن میرے ساتھ خاص ہے، میں اس دن کے انتظار میں تھا اور آج وہ آ گیا ہے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنے پروردگار اور اپنے برادران ایمانی سے ملاقات کروں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اب امام علیہ السلام کے پاس کوئی عذر نہیں تھا کہ جس کی بنا پر عاشق توحید کو جنگ سے روکتے۔ علی ولی علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہیں گلے لگایا، لیکن اس وقت امام علیہ السلام کے دل پر جو گزری وہ خدا ہی جانتا ہے۔ بھیگتی آنکھوں، بہتے آنسو اور کانپتی زبان سے فرمایا، انورٹڈ کاما، اے ابو الیقظان، الف بے واو الف لام یہ قاف زوئے الف نون، اللہ رب العزت تمہیں میری نصرت کرنے کی بہترین جزا عطا کرے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت کی ہے اس کا عظیم ثواب عطا کرے۔ آپ علیہ السلام کتنے عظیم بھائی اور کتنے بہترین ساتھی اور دوست ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام بھی روئے اور عمار رضی اللہ بھی روئے اور روتے ہوئے عرض کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام، واللہ میں نے بصیرت کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کی اتباع کی ہے۔ میں نے جنگ حنین کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ انورٹڈ کاما اور پیج 609 سنا تھا کہ اے عمار رضی اللہ، میرے بعد میری امت ایک فتنے میں مبتلا ہوگی۔ جب وہ فتنہ سر اٹھائے تو علی علیہ السلام اور ان کی جماعت کی اتباع کرنا، کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے۔ علی علیہ السلام میرے بعد ناقصین اور قاسطین کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یا امیر المومنین
المؤمنین علیہ السلام، اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کو افضل ترین جزا عطا کرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا حق ادا کیا، دین خداوندی پہنچایا اور واعظ و نصیحت کی۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے مجاہد اسلام میدان کارزار میں۔ یہ 90 سالہ مجاہد و مبارز عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدائی امامت اور ولایت میدان جنگ میں اترا۔ حضرت عمار رضی اللہ آج بہت خوش تھے کیونکہ آپ رضی اللہ لقائے پروردگار کے شہدائی تھے، انہیں راہ خدا میں قتل ہونے سے پیار تھا۔ وہ اس دن کے منتظر تھے۔ بھرپور قوت و نشاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ فرمایا کہ انورٹڈ کاما جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آج ہم نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت سے ملاقات کرنی ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عمار رضی اللہ کی جنگ۔ لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ مہاجر اور انصار نوجوانوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور یہ امام علیہ السلام کی فوج کے جنرل جناب ہاشم بن عتبہ المرقال کے پاس پہنچے کہ ان کی قیادت کریں۔ اب جہاں پر لکھا ہے جناب ہاشم بن عتبہ المرقال، تو یہاں پہ حاشیے میں اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، آئیے مل کر حاشیے کا یہ پیراگراف پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص ظہری قرشی، ان کی کنیت ابو عمرو تھی، وہ المرقال کے نام سے مشہور تھے کیونکہ میدان جنگ میں تیز قدم تھے۔ فتح مکہ کے دن اسلام لانے عرب کے مایہ ناز بہادر تھے اور دین اسلام میں بڑا نام رکھتے تھے۔ جنگ یرموک میں ان کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ وہ فارس کے علاقے جلولہ جیم لام واو لام الف حمزہ جلولہ کے فاتح تھے۔ اس دور میں جلولہ کی فتح ایک بڑی فتح تھی جس کا مال غنیمت 18 کروڑ درہم تک پہنچ چکا تھا۔ واقع صفین میں آپ پیدل فوج کے امیر تھے۔ اس جنگ میں ان کا ایک پاؤں بھی کٹ گیا تھا۔ پھر جو شخص ان کے قریب آتا تو اس سے جنگ کرتے۔ اور یہاں پر لکھا ہے حوالہ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 49۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جناب ہاشم شامی فوج پر حملہ آور ہوئے، اور اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 610 پہ کہ جناب ہاشم شامی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ جناب عمار رضی اللہ نے انہیں دشمن کے خلاف لڑنے کی ترغیب و تحریض تحریض دیتے ہوئے کہا، انورٹڈ کاما میرے ماں باپ تم پر قربان، حملہ کرو۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب ہاشم نے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے شروع کیے، لیکن حضرت عمار رضی اللہ جس قدر ان سے توقع رکھتے تھے وہ جناب ہاشم سے نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ دشمن کی فوج میں گھس کر ان کی صفوں کو الٹ پلٹ دیں، اور اس دوران وہ جام شہادت نوش کر کے اپنے محبوب آمنہ علیہ السلام کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں۔ جناب ہاشم کے جذبات کو گرمانے کے لیے حضرت عمار رضی اللہ نے کہا کہ اے بھینگے اور بزدل، کیوں تجھ میں تیزی نہیں آ رہی؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے اور انورٹڈ کاما کلوز بھی ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جناب ہاشم کو جناب عمار رضی اللہ کے یہ کلمات ناگوار گزرے اور ان سے کہا کہ ہم دونوں اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس دوران ہاشم آگے بڑھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ انورٹڈ کاما اکثر نے مجھے ملامت کی ہے، الف کاف سیرے، اکثر نے مجھے ملامت کی ہے، میں نے اپنی جان بیچ دی ہے، یک چشم خود بھی یہی چاہتا ہوں، وہ زندگی سلجھاتے سلجھاتے تنگ آ گیا ہے، اس کا گرنا یا گرایا جانا ضروری ہے، اس نے زندگی کا بہت علاج کیا ہے، آخر اکتا گیا ہے۔ اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عمار رضی اللہ اور عمر و آس۔ دوران جنگ حضرت عمار رضی اللہ نے عمر و آس کو دیکھا تو اپنا پرچم اٹھائے کھڑا تھا۔ اس سے فرمایا، واللہ میں نے اس پرچم کے نیچے 3 دفعہ زمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنگ کی ہے، لیکن آج یہ پرچم حق پر نہیں ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ نے اس کے بڑھاپے میں دشمن پر اور تلواریں برسائیں کہ اسے میدان سے بھاگنا پڑا۔ اس دوران جنگ آپ تلوار کے وار بھی کر رہے تھے اور یہ رجز بھی پڑھ رہے تھے۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں رجز کا، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 611 پہ آ گئے۔ انورٹڈ کاما، اے شامیوں، ہم نے تم سے کل تنزیل پر جنگ کی تھی، آج تاویل پر جنگ کر رہے ہیں۔ ہم ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ جو کھوپڑیاں اڑا دیتی ہے اور دوست کو دوست بھول جاتا ہے، پھر حق اپنے راستے
پر رواں دواں ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عمار رضی اللہ کا جام شہادت نوش کرنا۔ لکھا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں حضرت عمار رضی اللہ نے قریش کے خلاف کلمہ اسلام کی خاطر جنگ کی تھی، اور آج وہ کلمہ ایمان کی بقا کے لیے جنگ کر رہے تھے کہ علی حق پر ہیں اور ان کا مقابل باطل ہے۔ آخر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سامنے آیا کہ اے عمار رضی اللہ، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا کہ حضرت عمار رضی اللہ جنگ کرتے ہوئے باغی گروہ کے تلوار سے شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر حوالہ جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ کے قاتل کا نام ابو العدوہ ہے۔ یہ حاکم شام کے خیمے کے دروازے پر گیا اور اور دربان سے کہا کہ اپنے امیر سے کہو کہ دروازے پر عمار رضی اللہ کا قاتل کھڑا ہے۔ اسد اللہ غالب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 263۔ یہ یہاں پر حاشیے میں جو تھا وہ مکمل ہوا۔ پھر اب یہاں لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ وہ گروہ تھا کہ جس کا اسلام میں ایمان ہے، اور باغی گروہ تھا کہ جس کا اسلام، ایمان اور قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے سامنے دنیا تھی اور اس کے انداز بھی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا حضرت عمار کے لاشے پر آنا۔ لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ کی شہادت کا یہ دردناک حادثہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہ تھا۔ غم و علم نے آپ علیہ السلام کی حیات مبارک پر بے پناہ اثرات مرتب کیے، کیونکہ اس مجاہد کا قتل آپ علیہ السلام کے آوان و انصار کا قتل تھا۔ امام علیہ السلام حزین و غمگین دل کے ساتھ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاشے پر آئے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی فوج کے جنرلوں نے آپ علیہ السلام کو گھیر رکھا تھا۔ مہاجرین و انصار اور قبائل کے سردار سب جمع تھے، اور حاضرین کی ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل پر درد و الم کی ضربات کی بارش تھی۔ بہت سے لوگ بلند آواز کے ساتھ ان پر گریاں کناں تھے۔ ہم آگئے پیج 612 پر۔ امام علیہ السلام جناب عمار رضی اللہ کے لاشے پر آئے اور انہیں مقتول دیکھا تو دکھی دل کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کامہ کے تمام مسلمانوں کے مقتولین میں جو درجہ عمار رضی اللہ کے قتل کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں۔ جو مصیبت ان کی شہادت سے نمودار ہوئی ہے وہ پردرد ہے۔ عمار رضی اللہ پر اللہ کی رحمت ہو جس دن وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ عمار رضی اللہ پر اللہ کی رحمت ہو جس دن وہ شہید ہوئے۔ عمار رضی اللہ پر اللہ کی رحمت ہو کہ جب انہیں روز قیامت محشور کیا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ یہاں پہ انورٹڈ کامہ میرے خیال ختم ہوتا ہے، پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ میں نے دیکھا کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 صحابہ کا ذکر ہوا تو ان میں چوتھے عمار رضی اللہ تھے، جب 5 کا تذکرہ ہوا تو 5ویں عمار رضی اللہ تھے۔ اصحاب محمد میں سے کسی نے ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں کیا۔ جنت عمار رضی اللہ کے لیے مشتاق ہے۔ آگے لکھا امیر المومنین علیہ السلام زمین پر بیٹھے اور حضرت عمار رضی اللہ کا سر اپنی آغوش مقدس میں رکھا اور آہو گریا کے ساتھ ان کا مرثیہ پڑھا۔ آئیے اس مرثیے کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کامہ کہ اے موت، تو کتنی بے درد ہے، تو کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، تو نے ہر پیارے سے پیارے دوست کو فنا کے مرگھٹ اتار دیا ہے۔ میں نے تجھے بصارت و بصیرت کے ساتھ دیکھا ہے، جس سے میں نے محبت کی تو نے دوڑ کر انہیں مار دیا۔ انورٹڈ کامہ یہاں کلوز ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن رضی اللہ اور حضرت عمار رضی اللہ کے فضائل۔ لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کے بوڑھے صحابی کے جنازے پر کھڑے ہو کر ان پر آنسو بہا رہے تھے، کیونکہ وہ اسلام کے عظیم الشان شہید تھے۔ پیج 613۔ وہ اسلام کے عظیم الشان شہید تھے کہ جن کی اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں تھیں۔ انہوں نے چمن اسلام کی آبیاری میں اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے جو کچھ اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمار
رضی اللہ کے بارے میں سنا تھا بیان کرنے لگے۔ ایک دفعہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ستون کی طرح ستون بنا دو۔ صحابہ اینٹیں لانے لگے۔ جب کوئی اینٹ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خدایا خیر و بھلائی ہے تو صرف آخرت کی، باقی کوئی بھلائی نہیں ہے، خدایا انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ حضرت عمار رضی اللہ دو اینٹیں لا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جوان جذبوں اور نرالی امنگوں کو دیکھا تو فرمایا کہ اے ابن سمیہ، تجھ پر افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انورٹڈ کاما کہ جنت صرف 3 ہستیوں کی مشتاق ہے، علی، عمار اور سلیمان۔ علی علیہ السلام، عمار رضی اللہ اور سلیمان رضی اللہ انورٹڈ کاما کلوز۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عمار رضی اللہ کی خبر شہادت سے شامی فوج میں پریشانی۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عمار رضی اللہ کی شہادت کی خبر عام ہوئی تو شامی فوج کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، کیونکہ وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سن چکے تھے کہ جو آپ نے حضرت عمار رضی اللہ کے بارے میں فرمائی تھی کہ انورٹڈ کاما کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اسی حدیث کا ایک راوی عمرو بن عاص بھی ہے جس سے اہل شام یہ حدیث سن چکے تھے۔ اب اہل شام کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا تھا۔ عمرو عاص تاریخ بنی آدم علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس نے اپنے مکر و فریب سے دنیا کو الٹا۔ اس نے اس دردناک اور حساس وقت میں ایک چال چلی کہ عمار رضی اللہ کا قاتل وہ شخص ہے کہ جو اس میدان جنگ میں لایا ہے وہ اسے نہ لاتا، یہاں پہ میرے خیال ہے اسے ہوگا، جو اسے میدان جنگ میں لایا ہے اور وہ اسے نہ لاتا تو وہ قتل نہ ہوتا۔ بس اس نے اپنی اس چال سے شامی فوج کی ہمدردیاں دوبارہ اپنے پیج نمبر 613 ہمدردیاں دوبارہ اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے حاصل کر لیں کہ عمار رضی اللہ کے قاتل علی علیہ السلام ہیں۔ اب ہم آ گئے پیج 614 پر۔ لکھا ہے اہل شام کے جہلاء نے اس جھوٹ اور افطرا کو دلیل و برہان سمجھ کر پھر حق کے خلاف اپنی کمریں کس لیں۔ حضرت عمار رضی اللہ کے قتل نے سرکار حیدر کرار کو بہت زیادہ غمگین بنا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام رنج و اندوہ میں مبتلا تھے۔ آپ علیہ السلام نے ربیہ ہمدان قبائل کو آواز دی تو وہ فوراً آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 12,000 نفوس پر مشتمل تھی۔ امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میری ذرا اور میرے نیزے تم ہو۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے شیر خدا کی جرأت و شجاعت، قاتل مرحب و انتر۔ امام علی علیہ السلام نے 12,000 جوانوں کے ساتھ شامی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ ہر طرف کشتوں کے پشتے لگ گئے، فوجی صفیں الٹ گئیں، جو بچ رہے انہوں نے بھاگنے کو غنیمت جانا۔ شامی فوج کی کوئی صف ایسی نہ تھی کہ جو اس لشکر نے تتر بتر نہ کر دی ہو۔ جس شخص کے پاس پہنچتے اسے تہہ تیغ کر دیتے، یہاں تک کہ یہ جوان جنگ کرتے کرتے حاکم شامی کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت امام علیہ السلام یہ شعر پڑھ رہے تھے انورٹڈ کاما کہ میں لوگوں کو مار رہا ہوں اور مجھے کھلی آنکھوں اور ہر طرف دیکھنے والا معاویہ نظر نہیں آتا، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ جب امام علیہ السلام نے حاکم شام کو مقابلے کی دعوت دی، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ آگے لکھا ہے کہ علی حیدر کرار علیہ السلام نے حاکم شام کو جنگ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ اے معاویہ تو لوگوں کو بلا وجہ کیوں قتل کرا رہا ہے؟ یہاں میدان میں آ، میں تجھ سے اللہ رب العزت کے لیے فیصلہ کر لوں۔ ہم میں سے جو شخص بھی اپنے مخالف کو قتل کرے گا وہی تمام امور سلطنت کا مالک ہوگا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور اب ہم پیج نمبر 615 پہ آگے۔ لکھا ہے کہ عمرو بن عاص نے حاکم شام سے ازراہ مذاق کہا کہ یہ شخص تجھ سے بات انصاف کی کر رہا ہے، جاؤ علی علیہ السلام مقابلے کی دعوت دے رہے ہیں، جاتے کیوں نہیں ہو؟ آگے اس کے آگے سوالیہ نشان ہے۔ پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حاکم شام نے کہا علی علیہ السلام نے کوئی انصاف کی بات کی ہے، اور پھر اس کے آگے بھی انورٹڈ کاما ہے اور ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ اس کو تو
تو بھی خوب جانتا ہے کہ جو شخص بھی ان کے مقابلے پر جائے گا وہ اسے قتل کیے بغیر تو نہیں چھوڑیں گے۔ عمرو عاص نے جواب دیا کہ علی علیہ السلام کا چیلنج قبول کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کرو۔ حاکم شام نے کہا تو مجھے علی علیہ السلام کے ہاتھوں مروا کر میری حکومت کا وارث بننا چاہتا ہے؟ اچھا، یہاں پر حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 331۔ پھر لکھا ہے کہ فریقین کے درمیان خونریز جنگ جاری ہے۔ آخر مجاہدین اسلام نے شامی لشکر کو اپنی تلواروں کی ضربات سے اتنا لتاڑا کہ انہیں میدان چھوڑنا پڑا۔ حاکم شام نے دیکھا کہ اب موت سر پر ہے۔ اس نے گھوڑا طلب کیا تاکہ وہ بھی بھاگ نکلے، کیونکہ لشکر حق کی خون ریز تلواروں سے شامیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور لیلت الحریر کے تابڑ توڑ حملوں نے ان کے حوصلے پست اور ولولے ختم کر دیے تھے۔ تو پھر مکر و فریب کا جال بچھایا گیا، جس کی تفصیلات آئندہ صفحات میں موجود ہیں۔ آئیے نیکسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے 500 قرآن نیزوں پر، یعنی 500 قرآن نیزوں پر۔ اب لکھا ہے کہ جب حاکم شام نے اپنے لشکر کی پسپائی اور امام علیہ السلام کے لشکر کی جرت و شجاعت دیکھی تو اس نے اپنے اس وزیر سے بات کی کہ جو پیکر مکر و فریب اور عالمی چال باز تھا، جس کا نام عمرو عاص ہے، کہ اب کیا کیا جائے؟ سامنے موت ناچ رہی ہے، ہمارے صرف یہی رات صبح کو فیصلہ ہو جائے، اب تیری رائے کیا ہے؟ اب یہاں پہ لکھا ہے انورٹڈ کام، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، لیکن میں اس لائن کو دوبارہ پڑھتی ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ لکھا ہے کہ سامنے موت ناچ رہی ہے، ہمارے صرف یہی رات صبح کو فیصلہ ہو جائے۔ میرے خیال ہے یہاں پہ ہوگا کہ صرف یہی رات ہے، صبح کو فیصلہ ہو جائے، اب تیری رائے کیا ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشانے پہ لکھا ہے میرے لشکر پر مایوسی چھا چکی ہے، اب اس میں تاب مقاومت میم قاف الف واو میم تے نہیں رہی۔ عمرو عاص نے جواب دیا کہ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا لشکر علی علیہ السلام کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تم اس جیسے نہیں ہو، وہ تم سے جس امر پر جنگ کر رہا ہے اس امر پر تم اس سے جنگ نہیں کر رہے ہو۔ اہل عراق تم سے خوف زدہ ہیں، اگر تم کامیاب ہو گئے ہو تو تم ان سے انتقام لوگے۔ اہل شام کو علی علیہ السلام سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ علی علیہ السلام فتح کی صورت میں انتقام لینے والے نہیں ہیں۔ ہم آ گئے پیج 616 پر۔ اب لکھا ہے کہ جی ہاں، عمرو عاص نے دنیا کو بتا دیا کہ امام علی علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان اس نزاع نون ز الف عین کی وجہ کیا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام اسلام اور قرآن کے دفاع کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور حاکم شام ملک و سلطنت کے لیے امام علیہ السلام کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ علاوہ ازیں عمرو عاص نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ علی ولی علیہ السلام کا لشکر جرت و شجاعت سے اس لیے برسر پیکار ہے کہ اگر حاکم شام کو ان پر فتح حاصل ہوئی تو وہ انہیں قتل کر دے گا، اور لشکر شام کو معلوم ہے کہ علی علیہ السلام وہ کریم ہستی ہے کہ فتح کی صورت میں وہ انہیں معاف کر دے گا، کیونکہ جنگ جمل ان کے سامنے تھی کہ جب فاتح بدر و احد کو اہل بصرہ پر فتح و نصرت حاصل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا۔ عمرو عاص نے کہا کہ اب میں ایسا پتہ ڈالتا ہوں کہ علی علیہ السلام کی فوج باہم گتھم گتھا ہو جائے گی اور تیری فوج باہم یکجان ہو جائے گی۔ ابن ہند نے کہا بات کھول کر بیان کر، میں اب کیا کروں؟ عمرو عاص نے کہا کہ ہم قرآن اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے۔ اگر مخالفین میں سے چند لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو تم دیکھو گے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا نمودار ہوگا کہ جو اس فیصلے کو قبول کرے گا، اس طرح ان میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، اور اگر سب نے کہا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدت تک جنگ ہمارے سروں سے ٹل جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ جب حاکم شام نے عمرو عاص کی یہ شاطرانہ تجویز سنی تو اس کے رکے ہوئے سانس جاری ہو گئے۔ اس نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ قرآن نیزوں پر بلند کرے۔ چشم فلک نے اس دھرتی پر اس کائنات کی تخلیق کے بعد پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا کہ صفین کی فضا میں 500 قرآن نیزوں پر بلند ہوئے اور ساتھ ہی یہ چیخ و پکار شروع ہو گئی، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب اللہ
یہ کتاب اللہ فیصلہ کن ہے، شامیوں کا فیصلہ سب اہل شام پر واقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ یہ قرآن ان کے لیے فیصلہ کن ہے جو روم کے خلاف جہاد کرے، یہ قرآن اس کے لیے فیصلہ ہے کہ جو ترک کے خلاف جہاد کرے، اور یہ قرآن اس کے لیے حاکم ہے کہ جو کفار کے خلاف جہاد کرے۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان بھی ہے، اور ہم آ گئے پیج 617 پر۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، قرآن ازراہ مکر و فریب بلند کیے گئے تھے تاکہ خون ریزی ہو اور مسلمانوں کے درمیان کشت و خون ہو۔ ان شامیوں کا قرآن پر ایمان نہیں تھا، وہ احکام قرآن کو تسلیم کرنے والے نہ تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کا انہیں کوئی ہم و غم نہیں تھا، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وقار توقیر کا کوئی لحاظ نہیں تھا، ان کی غرض و غایت ملک و دولت تھی، ان کے سامنے اسلام کے اصول تھے اور نہ انسانیت کی کوئی قدر تھی۔ اگر ان کے دلوں میں نور اسلام کی معمولی سی کرن ہوتی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع جنگ نہ کرتے۔ جی ہاں، حاکم شام نے اپنی ذات کے لیے لاکھوں انسانوں کا خون رائے گاں کیا اور امت کو پارا پارا کیا۔ اور اب یہاں پر ہم اگلی ہیڈنگ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے فتنہ کبریٰ۔ لکھا ہے جی ہاں، تاریخ انسانی مکر و ہیلا، فریب و دھوکہ، عیاری و مکاری، جال و جھوٹ سے بھری پڑی ہے، لیکن صفین میں نیزوں پر قرآن کا اٹھایا جانا، جہاں یہ تاریخ اسلامی کا فتنہ و فساد کا بدترین باب ہے، وہاں یہ توحید، رسالت اور کتاب اللہ سے وہ ٹھٹا مذاق ہے کہ جس کی مثال قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس سے عراقی فوج میں وہ انتشار پیدا ہوا کہ وہ اپنے امام علیہ السلام سے لڑنے پر تل گئے۔ اس مکر و فریب سے ان کے اذہان پر وہ تالے پڑے کہ وہ بغیر کسی سوچ و بچار کے سرکشی اور انات پر اتر آئے۔ ایک لمحہ پہلے وہ فاتح کی صورت میں سربلند ممتاز تھے اور انہوں نے یہ فتح و نصرت بے پناہ جانی قربانیوں کے بعد حاصل کی، لیکن وہ دوسرے ہی لمحے جیتی جنگ ہار گئے۔ ہائے، یہ کتنی بڑی مصیبت اور قابل تاسف و افسوس بات ہے۔ باطل نے حق کا نام استعمال کر کے حق پر غلبہ پا لیا، باطل نے قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے قرآنی احکام کو پاؤں تلے رون دیا، باطل نے وحی و رسالت کے اوراق کو نیزوں پر بلند کر کے وحی و قرآن، نبوت و رسالت کو نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ ابن عاص اور اس کے صاحب کے مکر و فریب نے عدل و مساوات کی حکومت کو ڈھا دیا۔ اب ہم آ گئے پیج 618 پر۔ ڈھا دیا، اور وہ فوج کہ جس کی موجیں سمندر کی موجوں کی طرح بپھری ہوئی باطل سے برسر پیکار تھیں، وہی فوجیں امام علیہ السلام، امام حق کے خلاف نبرد آزما ہو گئیں۔ وہ فوج جس کی زبان پر علی ولی علیہ السلام کا نام تھا، وہی فوج ابن ہند کے شہر میں گرفتار ہو کر اس کا نام الاپ رہی تھی۔ اس کی زبان پر تھا کہ اے علی علیہ السلام، حاکم شام تمہیں حق کی دعوت دے رہا ہے، وہ تمہیں کتاب اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تم اس کی دعوت قبول کرو۔ اس مسئلے میں وہ سامنے تھا کہ جو امام علیہ السلام کی فوج کا روح رواں تھا، اب وہ سرکشی و تمرد سب سے آگے تھا، جس کا نام اشعث بن قیس ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وہ بظاہر امام علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن اندر سے وہ امام علیہ السلام کا دشمن تھا، کیونکہ امام علیہ السلام نے اسے ریاست کندہ، کاف نون دال ہے، اور ربیہ سے معزول کر دیا تھا۔ اس کی جگہ پر امام علیہ السلام نے حسان بن مخدوہ، میم ہے دال واو ہے، کا بطور امیر تقرر کیا تھا۔ ایک جماعت نے حیدر کرار علیہ السلام کو اس کی سفارش کی تھی کہ یہ برقرار ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی تھی۔ اور یہ ہے حوالہ وقعۃ الصفین، صفحہ نمبر 153۔ پھر لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اشعث کے سینے میں امام علیہ السلام کے خلاف کینہ و حسد کے لاوے ابل رہے تھے۔ وہ انتقامی کارروائی کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ اس موقع پر استفادہ کرنے کے لیے وہ امام علیہ السلام کی مخالفت میں سب سے آگے تھا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے اشعث بن قیس کی سفارت۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اشعث کے ضمیر کو اہل شام نے خرید لیا تھا، بس جو بھی ہو یہ سید الاوصیاء کی بارگاہ میں اس طرح آیا جیسے
جیسے کتا آتا ہے۔ اس نے گستاخانہ انداز میں کہا کہ تمام لوگ قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں، مجھے اجازت دو کہ میں حاکم شام کے پاس جاؤں کہ وہ کیا چاہتا ہے اور اس کے کیا مطالبات ہیں۔ ولی امر مسلمین علیہ السلام نے اسے روک دیا کہ حاکم شام کے پاس وفد لے جانے کی ضرورت نہیں، اس کے مکر و فریب میں نہ آؤ، یہ صرف شکست کی روسیاہیوں سے بچنے کے لیے ایک چال ہے۔ جو امام علیہ السلام کا انکار بڑھا تو اشس کا اصرار بڑھا۔ پیج 619۔ جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بات ماننے والا نہیں ہے تو آپ نے اسے جانے دیا۔ اشس اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ حاکم شام کے پاس جا پہنچا اور اسے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم نے یہ قرآن نیزوں پر کیوں بلند کر کے رکھے ہیں؟ حاکم شام نے ازراہ مکر و فریب کہا تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے۔ ایک آدمی تم منتخب کر لو اور ایک ہم، ان دونوں کے لیے ضروری ہوگا کہ جو اللہ کی کتاب میں پائیں اس پر عمل کریں اور اس سے سرے منہ تجاوز نہ کریں، اور جس پر یہ دونوں متفق ہو جائیں ہم سب کی اس کی پیروی کریں گے۔ اشس نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حق بات ہے۔ اس کے بعد اشس وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسیع رسول کے پاس لوٹ کر آیا اور جو کچھ ابن ہند نے اسے کہا تھا اس نے آپ کو مطلع کیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حاکم شام کو اشس کے اندر کے حال کا علم تھا کہ وہ امام علی علیہ السلام کا مخالف ہے۔ اس نے اسے خرید لیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے تحکیم کی بات کی اب ہر صورت کتاب اللہ ہی کا فیصلہ کرے گی۔ اور یہاں پر ہم اب اجازت چاہتے ہیں، اس سے آگے اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔